नाज़रीन, अब हम बात करेंगे IMF के मुआहदे के हवाले से और सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से। और एक आज खबर आई है, बहुत बड़ी खबर आई है कि तजारती इदादोशुमार में 6 अरब डॉलर का फ़र्क आया है और इस हवाले से हुकूमत भी परेशान है, IMF भी तशवीश में मुब्तला है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। महताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और मईशत पर गहरी नज़र है इनकी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महताब साहब। सर, IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट तो हो गया, क्या बोर्ड मीटिंग कब तक होगी और ये 1.2 अरब डॉलर की किस्त कब तक मिलने का इम्कान है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जो सेकंड रिव्यू और थर्ड ट्रांच के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। इसके लिए आपको पता है कि IMF की टीम लास्ट मंथ 25 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अंदर रही और उसके बाद वो वाशिंगटन वापस चले गए। उस टाइम तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये एग्रीमेंट नहीं हो सका था। अभी IMF और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग वाशिंगटन में जारी है, तो फाइनेंस मिनिस्टर एक हाई पावर डेलीगेशन के साथ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी फाइनेंस समेत लोग मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके IMF के जो मिडिल ईस्ट के डायरेक्टर हैं जाद अजूर, उनके साथ मीटिंग की। तो उसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कब तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी अप्रूवल देगा, तो इसका प्रोसेस ये है कि 4 to 6 वीक्स के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो IMF के सामने पेश की जाएगी। इसमें चंद प्रायर एक्शन होंगे। हुकूमत पाकिस्तान जब उन प्रायर एक्शंस पे अमल दरामद कर लेगी या कमिटमेंट करेगी इन राइटिंग में, जिस पे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत होंगे, तो उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है वो IMF के बोर्ड के सामने रखी जाएगी और 1.2 बिलियन डॉलर, जिसमें $1 बिलियन जो है EFF के हैं और $200 मिलियन जो हैं वो जो RSF जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसके तहत जो है वो पाकिस्तान को रिलीज कर दिए जाएंगे। तो महताब साहब, ये मिड नवंबर तक उम्मीद है कि मिड नवंबर तक जो है वो पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे? बाय एंड ऑफ नवंबर जो है ना जी, इसकी एक्सपेक्टेड जो है वो डेट है। चूंकि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अपना एक कैलेंडर होता है, तो किसी भी मुल्क के साथ जब SLA साइन हो जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो फिर 4 to 6 वीक्स के अंदर जो है वो IMF के बोर्ड के सामने लेकर जाते हैं। तो उम्मीद ये है कि बाय एंड ऑफ नवंबर ये किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। महताब साहब, आज आपकी एक बड़ी खबर जो है वो जंग अखबार पे भी छपी है, जिसमें आपने खबर दी है कि तजारती इदादोशुमार 6 अरब डॉलर का वक्फ फ़र्क जो है वो उसमें निकला है, जिससे हुकूमत भी परेशान है और IMF भी तशवीश का इजहार कर रही है, वो भी तशवीश में मुब्तला है। क्या ये प्रोसीजरल गलतियां हैं या जानबूझ के ऐसा किया जाता है? ये है क्या, कौन सा फ़र्क है ये? देखिए, ये बुनियादी तौर पे इस पर सबसे पहले मैंने स्टोरी की थी अगस्त में। अगस्त में जब ये स्टोरी छपी, IMF की टीम उस टाइम तक पाकिस्तान नहीं आई थी और उसी टाइम IMF ने इसके बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी। अब मैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि देखें, अगस्त में मेरी स्टोरी दी न्यूज़ और जंग अखबार में ये छपी कि ये जो ट्रेड डेटा है इसके अंदर मेजर डिस्क्रिपेंसी जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम और साइज होता था वो छोटा था। 2-3 बिलियन डॉलर्स का 2 बिलियन डॉलर्स के लगभग ये गैप आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बढ़कर अब 6 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान है। तो इसके ऊपर एक कमेटी जो है वो बनाई गई, लेकिन उस कमेटी ने जब IMF की टीम सितंबर में आई, सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक यहाँ पे रही, तो इस पे कोई रिकंसिलिएशन का काम नहीं हुआ। जब IMF ने इस इशू को टेकअप किया तो उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, प्लानिंग कमीशन में, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक पैनिक क्रिएट हुआ। और उसके बाद आज जो मैंने स्टोरी की है वो बेसिकली ये है कि प्लानिंग कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ये कह रही है कि आप इसमें
پی بی ایس کا جو ایکٹ ہے 2011 کا اس کا حوالہ دے کے کہ پاکستان کے جتنے بھی اسٹیٹسٹکس ہیں ان کی سول رسپانسبلٹی جو ہے وہ پی بی ایس کی ہے، تو ان کو لیڈ رول دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریکنسائل کرے۔ جو ایشو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ ڈیٹا لیتا ہے ایف بی آر سے، ایف بی آر کا کسٹم کا ڈیٹا پرال دیتا تھا تو پرابلم اس ٹائم نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ایف بی آر نے ایک ادارہ کھڑا کیا پاکستان سنگل ونڈو۔ پاکستان سنگل ونڈو جو ہے اور اس میں کچھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی نئی جو ہے وہ ٹریڈ کی سکیمز آئیں، تو جو ٹریڈیشنل ڈیٹا جو جی ڈیز کی بنیاد پہ پی بی ایس کو دیا جا رہا تھا وہ تو ابھی بھی دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل وہ جو ڈیٹا کی وہ جو رپورٹنگ لائن ہے اس میں پاکستان سنگل ونڈو جو ہے وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ اس کا ایشو ہے کہ وہ ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ، چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ایکچول ایل سیز کی بنیاد پہ اور جو ٹرانزیکشنز فائنینشیل ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ وہ ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا فرق ہوتا تھا، لیکن اب یہ فرق جو ہے وہ بڑا زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ اس میں جو فریٹ کے چارجز تھے، جو انشورنس کے چارجز تھے، وہ بھی ایل سیز کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم ایک اور بھی ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ بھی ایک ایشو ہے، تو اس کی موجودگی میں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ اس کی جو ڈسکرپنسی ہے اس کو حل کریں۔ اب یہ پاکستانی اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حل نکال کر آئی ایم ایف کے سامنے بھی رکھیں اور جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے ان کے سامنے بھی رکھیں، کیونکہ اگر آپ پچھلے سالوں کے ڈیٹا کو یہ لیں گے 3 4 5 سال کے تو یہ فگر بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا جو ٹریڈ کا ڈیٹا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے بڑا ضروری ہے۔ بالکل محتاب صاحب، اس میں سوالیہ نشان ہے، اس پر میں مزید گائیڈنس لیتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیا اس کا مقصد کو خاص مقصد ہے، اس میں جو فرق آتا ہے اعداد و شمار کا یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس پر میں آپ سے گائیڈنس لیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو صارفین اور ناظرین جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، وہ اس کو بار بار جو ہے وہ یہ ایشو سامنے آتا ہے، وہ سولر نیٹ میٹرنگ کا ہے، اور وزارت توانائی بار بار کہتی ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ جو ہے اس سے جو پاور سیکٹر ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ اعداد و شمار دیے گئے کہ 6000 میگا واٹ سولر نیٹ میٹرنگ لگ چکی ہے، بلکہ آف دی ریکارڈ اگر بتایا جائے انہوں نے بتایا کہ 12000 میگا واٹ سولر نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ لگ چکی ہے، سولر پینل لگ چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے سر تو پھر کیا پاور سیکٹر واقعی خطرے میں ہے؟ وہ 46000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کا کیا ہوگا؟ کیا وہ صارفین ہی اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ دیکھیں، اس میں 2 ایشوز ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پاکستان نے اپنی انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ کر لی ہے، اور وہ ایکسپینسو بھی ہے کیونکہ اس میں کیپیسٹی ری پیمنٹس بھی شامل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سال کے دوران جو ایکسپیکٹڈ یا اسٹیمیٹڈ کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں وہ کوئی 1.7 ٹریلین سے زیادہ کی ہیں۔ تو آپ بجلی ان سے لیں یا نہ لیں، آپ نے یہ پیسے ان کو دینے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کنزمپشن کتنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کنزمپشن کی بنیاد پہ پھر جو بقایا ہے وہ کیپیسٹی ری پیمنٹ کی صورت میں آئیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے ایف بی آر نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں باقاعدہ یہ بات وہاں پہ کی کہ پاکستان میں 25 سے 30 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز امپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کسی ٹائم بھی آہستہ آہستہ یہ انسٹال جو روف ٹاپس پہ ہیں یہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ 6000 یا 12000 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں، آئندہ چل کر جن کی جو انسٹالیشن ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا کنزیومر یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کی جو ان ایفیشنسی ہے، آپ کی جو لیکیج ہے،
آپ نے جو کیپیسٹی زیادہ انسٹال کر لی ہے اس کی سزا آپ عام کنزیومر کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کے اوپر مختلف پروپوزل یہ بار بار دیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے کنزیومر کے پاس کیا بچا ہے؟ اس کے بعد یہ بچا ہے کہ وہ آف گریڈ رہ کر جتنی چیزیں اپنے روف ٹاپ پہ سولر کے ذریعے اپنی اس کو ڈیورسیفائی کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے یا آن گریڈ ہے اس کے اوپر سولر جو انسٹالیشن ہے اس کو پینلائز کرنے کے مختلف طریقوں کے اوپر بڑے سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے، اور اسی لیے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 6000 میگا واٹ جو ہے وہ آ چکا ہے، 12000 میگا واٹ کے لگ بھگ ایسٹیمیٹس ہیں، لیکن جو ایف پی آر کے ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں جو کہ امپورٹڈ سولر پینل کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز پاکستان میں آ چکے ہیں۔ مہتاب صاحب یہ بہت بڑی خبر ہے، اگر 30,000 میگا واٹ تک کی کیپیسٹی لگ گئی چھتوں پر تو یہ تو ہماری ڈیمانڈ بھی اتنی نہیں ہے، ڈیمانڈ سے زیادہ جو ہے وہ کیپیسٹی لگ جائے گی، تو پھر باقی سیکٹر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ بہت بڑی خبر ہے اور تشویشناک بھی ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پاور سیکٹر کا کیا بنے گا۔ لیکن سر ہم بات کر لیتے ہیں اب سرمایہ کاری پہ۔ اب امید بندی ہے مہتاب صاحب کہ سعودی عرب کی جانب سے بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پاک سعودی اقتصادی کوریڈور کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقتصادی مذاکرات ہوئے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کے پاکستان دورہ سے پہلے جو ایگریمنٹس تیار کیے جائیں گے، کتنی بڑی سرمایہ کاری کا والیوم جو ہے وہ آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پاکستانی منسٹرز وہاں پہ گئے، پھر سعودی ڈیلیگیشن جو ہے اس نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہم نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے ریکوڈیک کے اندر سٹیکس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سیکٹرز کے اندر جس میں آئی ٹی کا شعبہ ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، باقی پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو ایم او یوز ہیں ان کو کنورٹ کریں فیزیبل پروجیکٹس کے اندر، اور اس کے لیے جو ایس آئی ایف سی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، چونکہ ون ونڈو سلوشن ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے اس کو میٹیریلائز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے سعودی عرب سے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جرمنی جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑی فیکٹری لگانے جا رہا ہے، وزیر اعظم کا دورہ روس بھی ہونے جا رہا ہے، وہاں پر ہمارے وزیر پیٹرولیم بھی وہاں پر موجود ہیں، تو پاکستان کے اندر جو امریکہ ہے وہ بھی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں سرمایہ کاری کا پاکستان میں سے؟ دیکھیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں آ گئی ہے۔ آپ ہی دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس کے کیا ڈیویڈنڈس ہیں۔ آج ڈیویڈنڈس یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مستحکم ہے، سیلاب آیا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ بنیادی طور پر انفلیشن جو ہے وہ ابھی بھی سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے، تو یہ وہ ڈیویڈنڈس ہیں جن کو ہم نے بلڈ اپ کرنا ہے۔ اور انویسٹمنٹ جو ہے دیکھیں پاکستان کی خواہش تو ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کو زیادہ کریں، لیکن جو پاکستان میں پچھلے چند سالوں کے دوران آپ دیکھیں تو 1 سے 2 بلین ڈالرز کے درمیان جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رہی ہے، سوائے مشرف صاحب کے دور میں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ انویسٹمنٹ 5 سے 7 بلین ڈالرز تک پہنچی تھی۔ آج دوبارہ سے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایس آئی ایف سی کا رول میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ایک ون ونڈو سلوشن کے ذریعے ہم اس کو کم از کم آن ایوریج 5 سے 10 بلین ڈالرز تک اگر اپنی انویسٹمنٹ کو لے جائیں تو پاکستان جو ہے وہ سسٹینڈ بیسس پہ اپنی گروتھ کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور گروتھ کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اور پاکستان میں جو غریب آدمی ہے اس کی غربت میں کمی واقع ہو۔ یہ اس ٹائم تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں انویسٹمنٹ اور سیونگز جو ہیں ان کی بڑھوتری نہیں ہو جاتی۔